अजीज तलबा अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू उस्ताद। मरहबन बिउदतिकुम इला दर्सिल हदीस मिन जदीद। हय्यकुमुल्लाह व जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरह। दाईनल्लाह जल्ल शानुहु अन युबारिक लना फी हाज़िल उलूम व युसह्हिल अलैना हाज़िद दुरूस। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व अतम्मिम बिल खैर। रब्बि साहिल व यस्सिर वला तुअस्सिर अलैना या मुयस्सिर कुल्लि असीरिन। अज़ीज़ तलबा बिहम्दिल्लाहि तआला व बिअौनिही जल्ल व अला मिशकातुल मसाबी के सिलसिला दुरूस का एपिसोड नंबर 40 यानी 40वां सबक आपके सामने मौजूद है और ज़ेर मुताला अहादीस 2489 से 2498 तक इंशाअल्लाह ज़ेर मुताला हैं। हस्बे मामूल तर्जमे पर फोकस रखते हुए हम काबिल वज़ाहत अल्फाज या इबारात की वज़ाहत भी करेंगे और हस्बे ज़रूरत हदीस की इसनादी हैसियत की भी निशानदही होगी। तो आते हैं असल अहादीस की जानब किताब से बराह रास्त। देखते हैं कि आज हमारे पास किताब दावात के सिलसिले में हमारे पास कौन सी पहली हदीस मौजूद है। और ये जामे दुआएं हैं, इनका तज़किरा हुआ है। पहले वो दुआएं थी जो मुख्तलिफ औकात में किसी भी टाइम ज़रूरत के मुताबिक वो दुआ की जा सकती है। लेकिन ये जामे दुआएं ये भी जब आदमी चाहे, जब ज़रूरत महसूस करे, जब अल्लाह की तौफीक हो तो वो अपने अपने वक्त या जगह पर वो ये दुआएं कर सकता है। तो पहली हदीस जो हमारे पास है वो ये है 2489। वान अबी बकर अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु से ये हदीस मरवी है। काला वो कहते हैं काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए अलल मिंबर, मिंबर पर। सुम्मा बका, फिर आपने रोना शुरू किया, दियाजारी शुरू कर दी। फ़काला, तो फिर आपने फरमाया सल्लल्लाहु अल अफ़वा वल आफ़ियता, अल्लाह से मांगते रहो मुआफ़ी, दरगुजर, वल आफ़ियता, और आफ़ियत, सलामती। इन अहदन, बस बेशक कोई एक लम होता नहीं दिया गया बादल यकीन, यकीन ईमान, यकीन ईमान के बाद खैरन कोई बेहतर भलाई, कोई खूबी, कोई अच्छाई, कोई खैर मिनल आफियत, आफियत से बढ़कर। इस आफियत का अल्लाह से सवाल किया करो, आफियत को अल्लाह से मांगा करो। ये मुख्तलिफ अल्फाज आए हैं आफियत को मांगने के, दुआ भी आई है, आएगी आगे भी। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अल-अफ़्वा वल आफियता वल मुआफ़ात फ़िद दुनिया वल आखिरह। अल्लाह पाक से आफियत मांगनी चाहिए हम वक्त। तो रवाह तिरमिज़ी से इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत की है, व इब्न माजा और इमाम इब्न माजा ने भी, रहमहुमुल्लाह। वकाल तिरमिज़ी, और इमाम तिरमिज़ी कहते हैं हाज़ा हदीसुन हसनुन गरीबुन इस्नादा, ये हदीस हसन है और सनद के एतबार से गरीब है। तो बहरहाल आफियत के सवाल की बाबत और भी अहादीस आई हैं, जैसे आगे भी आ रही हैं। तो लिहाजा मफहूम में किसी को कलाम नहीं, सनद के एतबार से बहरहाल इल्मी अमानत की पासदारी करते हुए अहले इल्म ने इसकी तहकीक के बाद कहा है कि ये हदीस जो है अपना हदीस सनद हसन है। यानी इमाम तिरमिज़ी के बकौल हदीस हसन, ये सनद के एतबार से हदीस हसन है और ये ज़ईफ नहीं है। क्योंकि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जानते थे उम्मत फितनों में गिरफ्तार होगी। इस वक्त भी आप देखते हैं कि कितने ही पुरफितन दौर में से हम गुजर रहे हैं। अल्लाह सबको महफूज रखे। और आइंदा क्या होगा और क़यामत तक तो वो फिर सारे फितने ही फितने हैं। इसलिए आप रोए उस वक़्त, इतना अरसा पहले, अपनी उम्मत की बाबत।
روئے، آپ نے گریہ زاری کی، اور پھر فرمایا کہ عافیت اور بخشش اللہ پاک سے طلب کرو، اللہ کے دروازے ہمہ وقت کھلے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کی سنتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے ہاتھ خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ حدیث آگے آ گئی ہے 2491، انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انا رجلا، ایک آدمی صاحب آئے، جا الی النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فقالا، تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الدعاء افضل، دعاؤں میں سے کون سی دعا سب سے بڑھ کر فضیلت والی ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، سل ربک العافیت، مانگو اپنے پروردگار سے العافیت، عافیت، المعافات، اور معافات مانگو اپنے اللہ سے۔ معافات یعنی آفا یعافی، معافات، یہ باب مفعلہ ہے، یہ اس میں مشارکت کا مفہوم ہے، معنی ہے، یعنی ایک دوسرے کو معاف کرنے کی بھی عادت، اس کی بھی توفیق اللہ سے مانگو، کیونکہ اگر انسان ایک دوسرے کو معاف کرتا ہے تو اس کا اپنا کوئی کمال نہیں، بہت ہی بڑا عمل ہے، اور یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں، اس لیے اس کا بھی اللہ سے سوال کرو، یہ آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ والمعافات، اور معافات، ایک دوسرے کے ساتھ درگزر و معافی کا معاملہ، دنیا میں، فی دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ سے سوال کرو، عافیت کا اور معافات کا۔ ثم اتاؤ فی الیوم الثانی، ابھی جو وہی آدمی جو ہے نا راجولن جا جو تھا، یعنی وہی آدمی وہ دوسرے دن بھی آیا، ثم اتاؤ، وہ آپ کی خدمت میں، فی الیوم الثانی، دوسرے دن بھی حاضر ہوا، فقال، تو کہنے لگا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الدعاء افضل، کون سی دعا سب سے زیادہ فضیلت والی ہے؟ تو فقال، آپ نے فرمایا، لہو، اس کو، مثل ذالک، اسی مثل ہی، یعنی انہی الفاظ کی مثل جو کہ اللہ کے پیغمبر نے پہلے دن اس کے سوال پر آپ آپ نے اس کو تعلیم دیے تھے، سل ربک العافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ۔ ثم آتاہ فی الیوم الثالث، پھر وہ آدمی، وہی آدمی جو ہے وہ تیسرے دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، ہاں جی، فی الیوم الثالث، تیسرے دن، اسی طرح وہ آیا، لگاتار آتا رہا، فقال له مثل ذلك، آپ نے اس کو اسی مثل ہی وہی الفاظ ارشاد فرمائے جو پہلے دن فرمائے تھے یا دوسرے دن، قال، تو پھر فرمایا آپ نے، آپ نے فرمایا کہ فیضا اوتیت العافیت، تو جب تم عافیت دے دیے گئے، عطا کر دیے گئے، والمعافات، اور معافات، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی بھی توفیق، دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، فقط افلاحتا، تو تحقیق تم نے فلاح پا لی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ واہ ترمذی و ابن ماجہ، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وقال ترمذی، اور امام ترمذی کہتے ہیں، ھذا حدیث حسن غریب اسنادا، یہ بھی حدیث جو ہے حسن ہے، غریب ہے سند کے اعتبار سے، گویا کہ پہلی حدیث والا ہی تقریباً یہ اس کا حکم ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے بہرحال تحقیق کے بعد اوپر والی تو حسن درجے کی تھی، لیکن یہ حدیث جو ہے امام ترمذی رحمہ اللہ نے وہی ہم لگایا جو اوپر والی حدیث کا تھا، لیکن پہلے تحقیق کی، جب تحقیق ہوئی پتہ چلا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں سلمہ بن بردان، سلمہ بن بردان کو جمہور اہل علم نے ضعیف کہا ہے، کیا جی؟ بہرحال جو حدیث کے مفہوم ہے یا جو اس کے اندر جو موضوع ذکر ہوا ہے مسئلہ، اس میں کسی کو، جیسا کہ پہلے بھی میں نے کہا ہے، کسی کو اختلاف نہیں، عافیت میں تمام آزمائشوں اور آفات سے حفاظت ہو جاتی ہے جب عافیت کہتے ہیں ہم، اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ، اور معافی میں گناہوں کی بخشش آ جاتی ہے، یہ دو الفاظ ہزاروں الفاظ کو شامل ہیں۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے، الفاظ جو انسان کو یاد کرنے چاہیے، اللہ اکبر، اللہ کی درگاہ میں عافیت طلب کرے وہ انسان۔ آگے 2491 حدیث ہے، وان عبداللہ بن یزید الخطمی، عبداللہ بن یزید الخطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہ کان یقول فی دعائہ، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یہ الفاظ کہا کرتے تھے، اللہم ارزقنی حبک، اللہ مجھے مجھے عطا فرما حبک، اپنی محبت، اللہم ارزقنی حبک۔ معلوم ہوا کہ رزق میں سے بڑا رزق اللہ کی رحمت کا ملنا، اللہ کی محبت حاصل ہو جانا، اللہ کی رضا حاصل ہو جانا، سبحان اللہ، اس سے بڑا رزق کیا ہے؟ اللہم ارزقنی حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک، اور اس شخص کی بھی محبت مجھے عطا کر جس کی محبت مجھے تیری بارگاہ میں، تیری موجودگی میں، تیری تیرے ہاں، ہاں تیرے ہاں، موجودگی نہیں، اس لفظ صحیح نہیں ہے، ہاں سب کا تو لسانی ہو جاتی بعض دفعہ، وہ محبت اس کی بھی کہ من ینفعنی، جو نفع دے مجھے، حبہ جس کی محبت عندک تیری بارگاہ میں، اللہم ما رزقتنی، اے اللہ جو تو نے مجھے عطا کیا، مما اس چیز سے، احب جسے میں پسند کرتا ہوں، اللہ تو نے مجھے چیز عطا کی ان چیزوں میں سے جو میں پسند کرتا ہوں، فجعلہ قوۃ لی فیما تحب، تو میرے لیے اس کو قوت و طاقت کا سبب بنا دے، فیما تحب، اس بارے میں جسے تو پسند کرتا ہے، تو جس چیز کو تو پسند کرتا ہے تو اس بارے میں بھی، اس چیز کو جو تو نے مجھے عطا کی اور میں اسے پسند بھی کرتا ہوں، تو اس کو میرے لیے سبب بنا دے قوت و طاقت کا۔ اللہم ما زویت عنی، اے اللہ جو چیز تو روک لے مجھ سے، ما زویت عنی، جو چیز مجھ سے تو روک لے، مما احب، ان چیزوں میں سے جسے میں پسند کرتا ہوں، فجعل فراغ لی، تو وہ جب تو روک لے گا تو ظاہر ہے کہ وہ مجھے نہیں ملے گی، اس کی جگہ فراغ لی مجھے عطا کر، فیما تحب، ایسی چیز کی توفیق ہے جس میں تو، اگر میں اسے عمل کروں یا اسے حاصل کروں تو تو اس کو پسند کرتا ہو، تو جو چیز میں نے مانگی ان چیزوں میں سے تو میں محبت کرتا تھا اور تو نے روک لی، تو اب اے اللہ تو مجھے اس فراغت میں، یعنی اس روک کے ساتھ مجھے اس چیز، اس عمل کی توفیق دے جسے تو محبت، جس سے تو پسند کرتا ہے، تاکہ میں تیری رحمت سے خالی نہ رہوں، تہی دامن نہ رہ سکوں۔ رواه ترمذی سے، امام ترمذی نے روایت کیا ہے، 2491 حدیث، یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں سفیان بن وقی ضعیف راوی موجود ہے، سفیان بن وقی ان میں رکھیے گا، ضعیف راوی ہے، اس کی موجودگی کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ حدیث میں لفظ ما زویتا کا مطلب ہے کہ جو تو نے روک رکھا یا روک لیا، لپیٹ رکھا یا لپیٹ لیا مجھ سے، مجھے نہ عطا کیا، اللہ۔ آگے حدیث ہے 2492، تو حدیث طلبہ یہ حدیث بھی، اور اس میں دعا بڑی معروف دعا ہے، اور بڑے ائمہ حرمین خاص طور پہ بہت زیادہ پڑھتے ہیں یہ، اور حدیث بھی صحیح ہے، اس کو بھی یاد کرنا چاہیے، بڑی جامع حدیث ہے۔ عن ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کلما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ہی کم ایسے ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم من مجلس، کسی مجلس سے آپ وہاں اٹھتے وقت، تشریف لے جاتے وقت، آپ یہ الفاظ نہ کہتے ہوں، حتیٰ یدعوا، یہاں تک کہ آپ یہ کہتے، دعا کرتے، بہؤلاء دعوات، ان دعاؤں یا ان کلمات پر جو مشتمل دعائیں ہیں ان کے ساتھ، لأصحابہ، اپنے صحابہ کے لیے، سبحان اللہ۔ بہت کم ایسے ہوئے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کسی مجلس سے اٹھتے وقت آپ نے یہ دعائیں نہ کی ہوں اپنے صحابہ کے لیے۔ اللہم، کون سی دعائیں تھیں وہ؟ اللہم اقسم لنا من خشیتک، اے اللہ
اقسم لنا، اللہم اقسم لنا، اقسم لنا من خشیتک، اپنی خشیت، اپنی جو اپنا جو خوف ہے، خشیت ہے، ہاں جی، اقسم لنا من خشیتک، اس خوف میں سے ہمیں، ہمیں نصیب، ہمارا نصیب عطا فرما، ہاں جی، جو تو نے ہمارے درمیان تقسیم کیا ہے وہ ہمارا حصہ ہمیں دے دے۔ اللہ مقسم لنا من خشیتک ما تحول بہی، جو ایسی خشیت کا حصہ کہ جو تحول ہو، حائل ہو جائے، بہی، بیننا و بین معاصی، یعنی ہمارے درمیان اور تیری نافرمانی کے درمیان جو خشیت کا حصہ ہے وہ حائل ہو جائے، یعنی وہ رکاوٹ بن جائے، پردہ بن جائے، آڑ بن جائے، ما تحول بی بیننا و بین معاصیک، ومن طاعتک ما تبلغنا بی جنت، اور اپنی اس اطاعت سے ہمیں وہ ہمارا حصہ ہمیں عطا فرما، تو تبلغنا، جو ہمیں اطاعت پہنچا دے، بہی جنت تک، تیری جنت تک، تیری رضا تک، ومن الیقین، اور اس یقین سے اللہ میں ہمارا حصہ مرحمت فرما دے، ما تحون بہی علینا مصیبات الدنیا، جس سے تو آسان کر دے ہم پر دنیا کی مصائب، ٹھیک ہے جی، ہلکے کر دے، ومتعنا، اور اللہ ہمیں فائدہ دے، باسماعنا، ہمارے کانوں کے ذریعے، ٹھیک ہے جی، و ابصارنا، اور ہماری آنکھوں کے ذریعے، وقوتنا ما احییتنا، اور ہماری طاقت کے ذریعے جو تو نے، ما احییتنا، جب تک تو ہمیں زندہ رکھے، ہمارے کانوں، ہماری آنکھوں اور ہماری عطا کردہ تیری طرف سے جو قوت طاقت ہے حاصل ہونے والی، جب تک تو ہمیں زندہ رکھے، ہمیں پیدا دے، وَجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، اور ہمیں وہ ہمارے لیے وہ اس کو باقی رکھ، یعنی اس کو چیزوں کو، ان نعمتوں کو ختم نہ کرنا بلکہ باقی رکھنا، وَجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَارَنَا عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَنَا، اور اسی طرح کر دے، ڈال دے، سارنا، ہمارا انتقام، ٹھیک ہے جی، وجل سارنا، اور کر دے، رکھ دے ہمارا انتقام، یعنی ہمارا جو سمجھ لیجئے کہ سارنا انتقام، اس کا معنی ہوتا ہے بدلہ، دامن ظلمنا، اس شخص، ہر اس شخص پر جو ہم پر ظلم کرے، یعنی ان پر ہماری طرف سے جو ہے وہ ظلم کا بدلہ ان پر ڈال دے، یعنی ان سے بدلہ لے لے، وانصرنا علی من عادانا، اور ہماری مدد فرما ہر اس دشمن کے خلاف، ہمارے خلاف دشمنی رکھے، ٹھیک ہے جی، جی، ولا تجل مصیبتنا فی دیننا، اور اے اللہ نہ کرنا کبھی بھی ہمارے دین کی بابت کی ہمیں کمی کو یا کوتاہی، یعنی ہمارے دین میں ہم کمی یا کوتاہی کے بارے میں، ولا تجل مصیبتنا، رکھنا ہماری مصیبت ہمارے دین کی کمی اور کوتاہی کے بارے میں، یعنی ہمارا دین وہ کم نہ ہو، اس بارے میں ہمارا دین مکمل رہے، دین اسلام پر ہم پورے کاربند رہیں، ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اور اے اللہ نہ بنانا دنیا کو ہمارا بہت بڑا مطمع نظر، یعنی کہ ہر وقت ہم دنیا اکٹھی کرنے اور اسی طرف ہی ہماری نگاہ اٹھے، تو ہماری جو غایت، یعنی یہ جو ہماری اصل ہے، وہ ہماری بہت بڑی جو آرزو ہے وہ دنیا نہ بنانا، ولا مبلغ علمنا، اور نہ اس کو ہمارے یعنی علم کی انتہا بنا، ولا مبلغ علمنا، اور نہ ہمارے یعنی دنیا کو ہمارا سب سے بڑا مقصود نہ بنانا، ٹارگٹ، اور نہ ہمارے علم کی انتہا بنانا دنیا کو، ولا تسلط علینا، اور مت مسلط کرنا ہم پر ایسی طاقت کو، من لا یرحمنا، جو ہم پر رحم نہ کرے، تو ایسی چیز کو ہم پر مسلط نہ کرنا۔ رواه ترمذی، سے امام ترمذی نے روایت کی ہے، وقال ھذا حدیث حسن غریب،
یہ حدیث حسن غریب ہے۔ تو اس حدیث کی سند حسن غریب ہی ہے، مگر بعض اہل علم نے اسے ضعیف گردانہ، ذہنی ضعیف قرار دیا ہے اس کو، اور کہا ہے کہ سند میں عبید اللہ بن زہر ضعیف راوی ہے۔ تو بہرحال جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ اس کو اہل علم میں اس کی صحت کے بارے میں اختلاف ہوا ہے، لیکن بہت سارے ائمہ اور علماء جو ہیں اس حدیث کو، اس دعا کو سنتے ہیں، کرتے ہیں، دہراتے ہیں، اور اللہ سے دعا اور التجائیں کرتے نظر آتے ہیں۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو الفاظ بہت ہی جامع ہیں اور بڑی ہی اس کے اندر التجا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور عاجزی اور انکساری۔ آگے جی ہمارے پاس نئی حدیث آ گئی ہے 2493، وان ابی ہریرہ تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال ابو کہتے ہیں، انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، اللہم انفعنی، یہ دعا پڑھتے آپ، اے اللہ مجھے نفع بخش، بما علمتنی، علم کے ساتھ جو تو نے مجھے دیا، جو تو نے مجھے سکھلایا، تو مجھے اس سے نفع عطا کر، یعنی دین و دنیا دونوں کا، علمنی ما ینفعنی، اور اے اللہ مجھے مزید تعلیم دے، مجھے مزید علم دے، ما ینفعنی، جو مجھے فائدہ دیتا ہو، زدنی علما، اور اے اللہ مجھے علم میں اضافہ بڑھا دے۔ الحمدللہ، ساری کی ساری تمام تر تعریفات اللہ ہی کے لیے، علی کل حال، ہر حال میں، ہر حالت میں۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ، اور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اہل جہنم کے حالات سے، اہل جہنم کی جو حالت ہے اس سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ رواه ترمذی، سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، وابن ماجہ، اور امام ابن ماجہ نے بھی، رحمہ اللہ، وقال ترمذی ھذا حدیث غریب اسنادا، اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب، سند کے اعتبار سے غریب ہے۔ تو آپ عزیز طلبہ یہ ملاحظہ کر رہے ہوں گے کہ یہ حدیث تقریباً اوپر بھی جو ذکر ہوئی ہیں، امام ترمذی نے جو حکم لگایا وہ ایک جیسا ہی ہے، لیکن اس کے باوجود اہل تحقیق کے ہاں بعض تو جو ہے وہ مختلف فی ہیں، اور بعض حسن درجے کی ہیں، اور بعض ضعیف ہیں، اور امام ترمذی اور امام ابن ماجہ دونوں نے اسے روایت بھی کیا ہے ان حدیثوں کو، پہلے بھی ایسی گزری ہیں۔ 2493 حدیث آئی ہے کہ یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں موسیٰ بن عبیدہ، اس کی سند میں دو راوی، ایک موسیٰ بن عبیدہ اور دوسرا محمد بن ثابت، دونوں ضعیف راوی ہیں، محمد بن ثابت۔ بہرحال جہنمیوں کے حال سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ، مطلب ہے اس کا دنیا میں کفر و فسق سے بچوں، اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے۔ یہ ہمارا اعوذ باللہ من حال اہل النار، جو اہل جہنم ہے، دنیا میں ظاہر ہے گناہ کرتے ہیں، میں ان کے فسق و فجور سے بھی بچوں، اللہ کی پناہ میں آؤں، اور پھر بدلے میں نتیجتاً جہنم سے بچ جاؤں۔ واللہ تعالی ولی التوفیق۔ آگے حدیث ہے ہمارے پاس 2494، یہ حدیث ہے عن عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اذا انزل علیہ الوحی، جب آپ پر وحی اتاری جاتی، نازل کی جاتی، سمع، تو سنائی دی جاتی، اندا وجہ ہی، آپ کے چہرہ انور کے پاس، دویٌ، گونج، گونج سنائی دی جاتی، سمع عند وجہ ہی دویٌ، ادوی النحل، شہد کی مکھیوں کی گونج کی طرح، شہد کی مکھی جب اڑتی ہے تو اس کی بنبناہٹ جو ہے وہ یا گونج جو ہے وہ آتی ہے، جب سارا چھتا جو ہے وہ اڑتا ہے، مل کر مکھیاں جو ہیں وہ جب آوازیں نکالتی ہیں تو ایک گونج سی پیدا ہوتی ہے، اس طرح کی گونج جو ہے نا وہ سنائی دی جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے پاس، اگر کوئی کان لگاتا یا کرتا،
سومع عند وجہہ دوی کا دوی النحل، کب؟ جب آپ پر وحی اتاری جاتی۔ یہ وحی کی کئی ایک صورتیں ہیں، اور ان صورتوں میں سے ایک یہ صورت ہے، جیسا کہ قرآن اور حدیث میں وحی کی صورتیں ذکر ہوئی ہیں۔ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا، تو آگے تک تو اس میں اور حدیث میں بھی جو ذکر ہوا ہے وہ ایک وحی کی کیفیت تھی۔ ہر وقت ہر وحی کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا تھا، بعض دفعہ تو فرشتہ انسان کی شکل میں بھی آپ کے پاس آ جاتا وحی لے کر، اور خواب بھی ایک وحی تھا آپ کا۔ فَأُنزِلَ عَلَيَّ يَوْمًا، اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح فَأُنزِلَ عَلَيَّ يَوْمًا، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیات طاری ہوئی، نازل ہونا شروع ہوئی، وحی کی کیفیات طاری کی گئی، یعنی وحی اترنا شروع کی گئی۔ فَأُنزِلَ عَلَيَّ يَوْمًا فَمَكَثْنَا سَاعَةً، تو ہم وہاں کچھ دیر ٹھہرے اس انتظار میں کہ دیکھیں کون سی وحی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ فَسُرِّيَ عَنْهُ، تو پھر کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیفیت ختم ہو گئی، یعنی آپ نارمل حالت میں آ گئے۔ فَسُرِّيَ عَنْهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہوئے، یعنی آپ نے چہرہ انور قبلہ کی جانب کیا۔ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، اور آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیا۔ وقال، اور آپ نے یہ دعا پڑھی، اللہم زدنا، اے اللہ ہمیں بڑھا دے، زیادہ کر۔ اللہ اکبر، ولا تنقصنا، یعنی ہماری جو ایمان، یقین اور خیر و برکت اس میں اے اللہ ہمیں زیادہ کر۔ ولا تنقصنا، اور ہمیں اس بارے میں کمی نہ کر ہمارے ہمارے لیے۔ واکرمنا، اور اے اللہ ہمیں عزت مرحمت فرما، ٹھیک ہے جی، واکرمنا۔ ولا توہنا، ہمیں اے اللہ رسوا نہ کر، رسوائی سے بچا لے۔ ولا توہنا وآتنا، اور اے اللہ ہمیں عطا فرما، عطا کر۔ ولا تحرمنا، اور ہمیں محروم نہ کر۔ وآثرنا ولا تؤثر علینا، اور اے اللہ ہمیں دوسروں پر ترجیح دے، فوقیت دے۔ ولا تؤثر علینا، اور کسی اور کو ہم پر فوقیت یا ترجیح نہ دے یا غلبہ نہ دے۔ وردنا، اور ہم سے راضی ہو جا۔ ورد عنا، ہمیں راضی کر اور ہم سے راضی ہو جا۔ وردنا ورد عنا۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ انزل علی عشر آیات، ابھی ابھی مجھ پر 10 آیات نازل کی گئی ہیں۔ 10 آیات جو ہیں سورہ المومنون کی، قد افلح المومنون جو ہے 18ویں پارے کے شروع میں ان کا ذکر ہے۔ انزل، آپ نے فرمایا اس دعا کے بعد، ذکر کے بعد، کہ مجھ پر 10 آیات جو ہیں وہ نازل کی گئی ہیں، اتار دی گئی ہیں۔ من اقامہن، جس نے ان کا خیال کیا، ان کے ساتھ جس نے اپنا لگاؤ رکھا، وابستگی رکھی، معمول بنایا، داخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، یعنی ان پر جس نے عمل کیا، عمل پیرا ہوا۔ ثم قرأ، پھر آپ نے وہ آیات شروع سے پڑھی، 10 ابتدائی سورہ المومنون کی، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، آخر تک، حتی ختم 10 آیات، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آیات جو ہیں وہ ختم کی تلاوت کر کے۔ رواه احمد و ترمذی، اس امام احمد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے، دونوں نے اپنی اپنی کتب حدیث میں۔ ہم اس وقفہ سے پہلے اس حدیث پر تھے 2494، اور اس کا ہم نے ترجمہ کر لیا تھا۔ اس کی اسنادی حیثیت کے بارے میں ابھی بات رہ گئی تھی کہ یہ حدیث جو ہم نے تلاوت کی تو 2494 ہے یہ حدیث۔ سند اس کی جو ہے وہ ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے حدیث ضعیف ہے، اور سند میں ضعف کا جو سبب ہے وہ راوی یونس بن سلیم یا یونس بن سلیم ہے، مجہور راوی ہے، اور حدیث میں مذکور الفاظ وَأَرْضِنَا وَرْضَ عَنَّا، وَأَرْضِنَا کا ترجمہ کہ تمہیں
اے اللہ تو ہم کو راضی کر، وَأَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا اور ہم سے راضی ہو جا، ہمیں راضی کر بھی اور ہم سے راضی ہو جا۔ یہ اوپر الفاظ آئے ہیں، یہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر دکھاتا ہوں۔ آخری الفاظ ہیں، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر یہ حدیث صحیح ہو، آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہوں، واللہ اعلم وعلم بالصواب، تو بہرحال سند کے اعتبار سے حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ آگے 2495 ہمارے پاس حدیث ہے، اس باب کی تیسری فصل آئی ہے، الفصل الثالث۔ یہ ہے وان عثمان بن حنیف، عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے قالا، وہ کہتے ہیں کہ ان رجلا ضریر البصر، کہ ایک نابینا آدمی، ان رجلا ضریر البصر، ایک بے شک ایک نابینا آدمی، اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، فقال ادعو اللہ، تو کہنے لگا ادعو اللہ، کہ اے اللہ کے نبی اللہ سے دعا کیجئے، ادعو اللہ ان یعافینی، کہ اللہ مجھے عافیت عطا کرے۔ تو فقال، تو آپ نے فرمایا، ان شئت دعوت، کہ اگر تو چاہے تو میں دعا کر دیتا ہوں، وَإِن شِئْتَ صَبَرْتَ، اور اگر تو چاہے تو صبر کر لے اسی حالت پر، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، تو وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اب آپ دیکھیے ذرا، نابینا ہے اور غالباً یہ سوال کرنے کے لیے آئے کہ اللہ مجھے بصارت عطا کر دے، مجھے اللہ یہ جو کمی ہے یہ دور کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہی آ گئی ہوگی، فوراً آپ نے جو بات فرمائی کہ اللہ کی مشیت آپ نے بیان کر دی اس کے سامنے، کہ اگر تو چاہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیتا ہوں اور دعا بھی قبول ہو جائے گی، اور اگر تو چاہے تو، اور اگر تو صبر کرے گا اس باری سی حالت میں، تو یہ تیرے حق میں بہتر ہے۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جو لوگ جو ہیں محروم رہتے ہیں بعض اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے اور دوسروں کو حاصل ہوتی ہیں، تو اس پر وہ صبر کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے وہ ان لوگوں سے آگے ہیں کہ آخرت میں انہیں اس کا اجر و صلہ ملے گا، وہ آگے نکل جائیں گے۔ اسی لیے آپ نے یہ الفاظ فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ۔ اگر باب برابر کا بھی معاملہ ہوتا تو آپ دعا کے لیے کہہ دیتے کہ میں دعا کر دیتا ہوں، لیکن آپ نے جو یہ الفاظ کہے فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، کہ صبر کرنا تیرے لیے بہتر ہے، اجر کے اعتبار سے، شان مقام کے اعتبار سے۔ تو قال، وہ کہنے لگا فدعوہ، تو اس کہ اے اللہ کے رسول آپ بس دعا کیجئے، میں دعا کے لیے آیا ہوں آپ کی خدمت میں۔ قال، تو آپ نے فرمایا کہ فامرہ، یا نا اپنا عثمان بن حنیف کہتے ہیں جو راوی ہیں، آپ نے اسے حکم فرمایا، فامرہ ان یتوضأ، کہ وہ وضو کرے، فیحسن الوضو، اور اچھا وضو کرے، ویدعو بہذا الدعاء، اور پھر ان کلمات کے ساتھ دعا کرے، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں، واتوجہ الیک بنبیک، اور میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیری ذات کی طرف، بنبی کا محمد، نبی رحمہ، رحمت کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے نبی ہیں ان کی وساطت سے، انی توجہ، تو بے شک میں متوجہ ہوتا ہوں یا متوجہ ہوا، بے کا تیری ذات کی طرف ہے، انی توجہ تو بے کا، تو اے اللہ کے نبی میں آپ کی وساطت سے متوجہ ہوا الی ربی، اپنے پروردگار کی جانب، لیقضی لی فی حاجتی ہذہ، تاکہ اپنا فیصلہ کیا جائے، لیقضی لی میرے لیے، فی حاجتی ہذہ میری اس ضرورت کے بارے میں، تو اے اللہ کے نبی میں آپ کی ذات کو وسیلہ بناتے ہوئے یا آپ کی وساطت سے، آپ کی ذات کی وساطت سے میں اپنے اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں، اپنے پروردگار سے، کہ وہ میری اس ضرورت کے بارے میں فیصلہ کرے، تاکہ فیصلہ کیا جائے میرے لیے، لیقضی لی فی حاجتی ہذہ،
اللہم اے اللہ فشفع فیہ، و اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ تو سفارش کر اے اللہ، یعنی قبول کر، فشفع فیہ میرے بارے میں، اللہ کے نبی کی جو سفارش ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرے بارے میں جو ہے وہ قبول فرما۔ رواه ترمذی سے امام ترمذی نے روایت کیا، وقال ھذا حدیث حسن صحیح غریب، کہ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے، تو یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، یہ قابل عمل نہیں ہے، اس لیے کہ صحت کے معیار کو نہیں یہ پہنچی، حدیث ضعیف ہے۔ 2495۔ البتہ بعض اہل علم جو ہیں بلکہ نہیں، سوری، یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح حدیث ہے، اور یہ حدیث نیکوکار باحیات جو زندہ لوگ ہیں، لوگوں کے وسیلے سے دعا کے جواز پر دلالت کرتی ہے، جبکہ فوت شدگان سے بالکل اور قطعا نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی نا؟ میں نے یہ جو ترجمہ کیا اس میں آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ وہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوا، تیرے نبی رحمت کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آپ کے اللہ نبی ہیں، ان کی وساطت سے یا ان کے وسیلے سے، تو اے اللہ میں متوجہ ہوا ہوں تیری ذات کی جانب، ہاں جی، انی توجہ، تو بے شک میں نے توجہ کی، اے اللہ کے نبی آپ کی وساطت سے اپنے پروردگار کی جانب، الی ربی لیقضی لی فی حاجتی ہذہ، تاکہ میری یہ ضرورت جو ہے جو اس کے لیے میں آیا ہوں اس کے لیے فیصلہ کیا جائے۔ تو اللہم فشفع فیہ، تو اے اللہ سفارش کر کے، یعنی کہ سفارش قبول فرما میرے بارے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ ایک تو زندہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زندہ شخص کے لیے یہ بالکل جائز اور درست ہے کہ آپ اس کے اپنی دعا بھی کروا سکتے ہیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کی موجودگی یا اس کی عدم موجودگی میں جو وہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں یا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ جو اس نے میرے بارے میں تجھ سے مانگا یا تجھ سے سوال کیا ہے اللہ اس کو قبول فرما، یہ بالکل ٹھیک درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اصل میں جو وسیلہ یا اپنا ذریعہ بنتا ہے فوت شدگان کا، تو وہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ ہی وہ جائز اور درست ہے۔ تو حدیث صحیح ہے بالکل۔ آگے ہے 2496، وعن ابی الدرداء، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان من دعائے داود یقول، کہ اللہ کے نبی داود علیہ السلام کی دعاؤں میں سے کہ یہ دعا تھی، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یقول داود علیہ السلام یہ کہا کرتے تھے، اللہم، یقول داود علیہ السلام یہ کہا کرتے تھے، اللہم اے اللہ، انی اسالو کا، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، حبا کا، تیری محبت کا۔ اللہ، بڑی پیاری دعا ہے۔ وحبا من یحبو کا، اور اس کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، یعنی تیرے جو محبوب لوگ ہیں ان کی بھی محبت کا۔ تو یہ سر فہرست تو اللہ کے انبیاء اور رسول اور ان کے جو فالورز صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، والعمل الذی، اور اس عمل کی توفیق کا سوال کرتا ہوں، الذی یبلغنی، جو مجھے پہنچا دیتا ہے، حبا کا، تیری، یا پہنچا دے مجھے تیری محبت کو، یبلغنی حبا کا۔ اللہم اجعل حبا کا، اے اللہ کر دے اپنی محبت، احب الیہ، زیادہ محبوب میرے ہاں، میرے نزدیک، من نفسی، میری جان سے بھی، و مالی، اور میرے مال سے بھی، و اہلی، اور میرے اہل و عیال سے بھی، و من الماء البارد، اور ٹھنڈے پانی سے بھی۔ کالا، ابو دردہ جو راوی ہیں حدیث کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذا ذکر داود، جب اللہ کے نبی حضرت داود علیہ السلام کا ذکر فرماتے، تو یحدث عنہ، تو آپ ان کی بابت یہ بھی بات بیان فرمایا کرتے تھے، یقولو، یعنی آپ یہ کہتے، کان عابد البشری، کہ وہ
یعنی انسانوں میں یعنی بشر میں سب سے بڑھ کر عبادت گزار تھے اللہ کے، کانا عابد البشر۔ رواه ترمذی، اور امام ترمذی نے سے روایت کی ہے، وقال ھذا حدیث حسن غریب، اور امام ترمذی نے یہ حکم لگایا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ 2496 یہ حدیث۔ تو بعض اہل علم نے اس حدیث کو حسن، جبکہ بعض اہل علم نے، اہل تحقیق نے اسے ضعیف کہا ہے، واللہ عالم۔ بہرحال اس کا جو صحیح ہونا ہے وہ زیادہ قریب ہے ضعف کے بجائے، اور یہ دعا بھی بڑی جامع ہے اور بڑی ہی پیاری دعا ہے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومالی ومن الماء البارد۔ ہاں جی، آگے آتے ہیں، حدیث ہے 2497، وعن عطاء بن الصائب، عطاء بن صائب، ہاں جی، رحمہ اللہ، ان ابی ہے، اپنے باپ سے یعنی صاحب سے روایت کرتے ہیں، قال، وہ کہتے ہیں کہ صلی بنا عمار بن یاسر، کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ہمیں نماز پڑھائی، صلاتن، نماز، ایسی نماز، فاوجز فیہا، کہ اس میں انہوں نے یعنی اختصار کیا، یعنی مختصر نماز پڑھائی۔ فقال له بعض القوم، تو بعض لوگوں نے انہیں یہ بات کہی، قوم کے بعض لوگوں نے انہیں یہ کہا کہ لقد خففت واوجزت الصلاۃ، کہ البتہ تحقیق آپ نے بڑی ہلکی اور مختصر نماز پڑھائی ہے، لقد خففت واوجزت الصلاۃ۔ فقال، تو وہ کہنے لگے، اما علی ذالک، کہ اس کی تو مجھے پرواہ نہیں ہے، اما علی ذالک، نہ اس کا مجھ پہ کوئی بوجھ بار ہے، ٹھیک ہے، یا نہ مجھے کوئی اس کا کوئی فرق پڑے گا، اما علی ذالک۔ لیکن ایک بات یہ، لقد دعوت فیہا بدعوات، کہ میں نے اس میں ایسی دعائیں کی ہیں، دعوت فیہا بدعوات، بدعوات سمیت ان، جن کو میں نے سنا ہے، من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے جی۔ فلما کاما، تو پھر جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہو کر اٹھے، ٹھیک ہے جی، کون؟ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، تو تابعہ رجل من القوم، تو لوگوں میں سے ایک آدمی ان کے پیچھے چل پڑا، کیونکہ وہ کہہ تو گئے کہ میں نے دعائیں کی ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ دعائیں کون سی ہیں، تو ایک صاحب جو ہیں وہ ان کے پیچھے چل پڑے، تابعہ رجل من القوم وهو ابی، جبکہ وہ میرے ہی باپ تھے، کون کہہ رہے ہیں؟ عطا، کن کے بیٹے؟ صاحب سے، تو کہتے ہیں کہ وہ میرے ہی باپ تھے جو ان کے پیچھے چل پڑے، غیر انہ کنا نفس ہی، تو بہرحال انہوں نے اپنے نام کو چھپایا یا انہوں نے ظاہر نہیں کیا، ٹھیک ہے جی، ہاں جی۔ فسألہ عن الدعاء، تو انہوں نے جا کر پیچھے سے ان سے پوچھا، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اس دعا کے بارے میں جو انہوں نے کی تھی، اور کہا تھا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ ثم جا، تو پھر وہ میرے باپ یعنی وہ جو سوال کرنے والے تھے ان کے پیچھے گئے تھے، واپس آئے، فاخبر به القوم، تو ان الفاظ کے ساتھ انہوں نے بقیہ لوگوں کو بھی وہ بتا دی دعا۔ وہ کیا دعا تھی؟ اللہم بعلمک الغیب، اے اللہ تیرے علم غیب کی وساطت سے، تیرے علم غیب کی وجہ سے، کے ذریعے سے، اے اللہ، ہاں جی، وہ قدرت کا، اور اپنی قدرت کے ذریعے سے، علی الخلق، مخلوق پر، احینی، مجھے زندہ رکھنا، ما علمت الحیات خیرا لی، جب تک کہ اے اللہ تو جانے یا جانتا ہے کہ زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے، ما علمت الحیات خیرا لی، وتوفانی، اور مجھے اٹھا لینا، فوت کر لینا، اذا علمت الوفات خیرا لی، جب تو یہ جان لے کہ وفات میرے لیے بہتر ہے، یعنی موت میرے حق میں بہتر ہے، اس وقت مجھے اٹھا لینا۔ اللہم، اے اللہ، واسألک، اور میں تجھ سے مانگتا ہوں، خشیتک، تیرا ڈر، فی الغیب، پوشیدہ، و شہادت، ظاہر،
ہر اعتبار سے۔ ہاں جی، وَأَسْأَلُكَ کلمۃ الحق کے، اور اے اللہ میں تو اسے مانگتا ہوں کلمہ حق، پھر رضا، رضا میں، والغضب اور غصے میں، یعنی جب میں خوش ہوں یا غصہ آئے، ہر اعتبار سے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَىٰ، اور اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں القصد، میانہ روی کا، فی الفقر والغنیٰ، فقر میں بھی اور یعنی تنگ دستی میں بھی اور خوشحالی میں بھی، فی الفقر والغنیٰ، وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، اور اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ایسی نعمت جو نہ ختم ہو، لا ينفد، یعنی وہ ہمیشہ رہے، وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، اور اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں آنکھ کی ٹھنڈک کا جو کہ نہ ختم ہونے پائے، لا تنقطع۔ وَأَسْأَلُكَ، اور اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے الرضا، رضامندی کا، بعد القضاء، قضاء کے بعد، فیصلے کے بعد، وَأَسْأَلُكَ برد العیش بعد الموت، اور اے اللہ میں ایک برد العیش یعنی اچھی نعمتوں والی زندگی کا، سہانی زندگی کا میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بعد الموت، موت کے بعد۔ ٹھیک ہے جی۔ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ، اور اے اللہ میں مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں تجھ سے نظر دیکھنے کی لذت کا، تیرے چہرے کی طرف، تیرے دیدار کے نتیجے میں جو نظر کی لذت اور مٹھاس ہے اس کا سوال کرتا ہوں کہ وہ مجھے ملے، حاصل ہو۔ وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ، اور شوق تیری ملاقات کا، اے اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں، فی غیر ضراء مضرۃ، یعنی ایسی مشقت کے بعد، فی غیر یعنی جو کہ یعنی مشقت کے علاوہ، تکلیف کے علاوہ، فی غیر ذرہ مضرۃ، جو کہ ضرر دینے والی ہو، اس مشقت سے ہٹ کر۔ ہاں جیسے یہ ہے نا، اللہ اکبر، شدید تکلیف اور گمراہ کن فتنے کے بغیر، اس نے یہ کیا ہے، فی غیر ذرہ، بغیر مشقت کے، مضرۃ، جو کہ فتنہ والی تکلیف ہو، اس مشقت کے بغیر، ولا فتنۃ مضلۃ، اور نہ ہی ایسے فتنے سے جو گمراہ کرنے والا ہو، اس کے بغیر، اور مشقت کے بغیر، تکلیف دہ مشقت کے بغیر اور گمراہ کن فتنے کے بغیر، اے اللہ تیری ذات کی یعنی تیری ذات کی ملاقات کا شوق، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، اللہم زینا بزینت الایمان، اے اللہ مزین کر دے ہم کو ایمان کی جو خوبصورتی کے ساتھ، خوشنمائی کے ساتھ، زینت کے ساتھ، وجعلنا، اور کر دے ہم کو ہداتن مہدیین، ہدایت ہدایت دینے والے، اور مہدیین ہدایت یافتہ یا ہدایت پر ثابت قدم، اللہ اکبر، ہداتن مہدیین، جنہیں ہدایت دی جائے اور وہ ثابت قدم رہیں، اور ہادی ہدایت دینے والے۔ رواہ النسائی، اسے امام نسائی نے روایت کیا ہے، 2497 یہ حدیث ہے، اور حدیث کی سند جید یعنی صحیح ہے، حدیث کی سند صحیح ہے، اور دعا جو ہے یہ بڑی جامع ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کو یاد کرنے اور اللہ سے ان الفاظ کے ساتھ مانگنے کی۔ آگے 2498 حدیث آ گئی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر سر یہ والی جو دعا ہے یہ صحابی نے مطلب تشہد میں کی تھی؟ نہیں، تشہد کی بات نہیں، اس میں ذکر نہیں ہوا، بس یہ تو سر نماز میں کس؟ جی دیکھیے ذرا، اس میں جی سر ذکر نہیں نماز ہے۔ میں جی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے فوجس فیہ فقال له بعض القوم لقد خففت ووجزت الصلاۃ، اصل میں یہ جو دعا ہوتی ہے نا وہ سجدے میں بھی کی جا سکتی ہے اور تشہد کے بعد بھی، جی تو ذکر نہیں ہوا اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن نماز میں انہوں نے کی ہے تو جی ٹھیک ہاں بالکل۔ باقی قرآن مجید جو ہے وہ نہیں پڑھا جا سکتا سجدے میں، باقی دعا جو ہے جی وہ آپ نے بلکہ اس پہ
بعض अहादीस के मुताबिक रगबत दिलाई गई है कि इन्ना जी अक़रब मा यकूनुल अब्दु फहुव साजिद इलल्लाह, इन्ना अक़रब मा यकूनुल अब्दु इलल्लाह फहुव साजिद। तो इसमें दुआ किया करें सजदे में। हो सकता है सजदे में जी हो सकता है तशहुद के बाद हो, दरूद के बाद, सलाम से पहले। जी जी जी। सर, जज़ाकुमुल्लाह खैर। चलें जी आगे। हदीस है हमारे पास गालिबन आज की हमारी इस लेसन की आखिरी हदीस है 2498। वान उम्मे सलमा था, उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा से ये रिवायत है अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यकूलु फी दुबुरिल फज्र, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज, फर्ज नमाज के बाद ये अल्फाज कहा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका, ए अल्लाह मैं तुझसे, बेशक मैं तुझसे मांगता हूँ, इल्मन नाफिआ, नफ़ा देने वाला इल्म, व अमलन मुतकब्बलन, और ऐसा अमल जो कि कबूल किया जाए तेरी बारगाह में, कबूलियत पाने वाला, मुतकब्बलन, व रिज़्क़न तय्यबा, और पाकीदा रिज़्क। ये तीनों चीज़ें, ये भी दुआ बड़ी ही जामे और बड़ी ही अपना मुख्तसर और आसान भी है। रवाहु अहमद व इब्न माजा वल बैहक़ी फ़ी अद-दअवात अल-कबीर। इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में और इमाम इब्न माजा ने मुस्नद अपना सुनन इब्न माजा में, वल बैहक़ी फ़ी अद-दअवात अल-कबीर, और इमाम बैहक़ी ने अद-दअवात अल-कबीर में इसको रिवायत किया है। तो ये 2498 हदीस है। हदीस अज़ा की सनद ज़ईफ़ है, सनद सही नहीं है, जबकि तबरानी तबरानी सगीर की सनद सही है। इमाम हैसमी रहमहुल्लाह ने मजमू ज़वाइद में कहा है, इमाम हैसमी रहमहुल्लाह ने मजमा ज़वाइद में ये बात कही है कि इस हदीस के रावी पुख्ता हैं, और जैसा कि तबरानी सगीर में इसकी सनद जो है वो दुरुस्त और सही जिक्र हुई है। वल्लाहु आलम। तो बहरहाल ये दुआ भी बड़ी जामे है और मुख्तसर है, इसको भी याद करना चाहिए। वमा तौफीकुना इल्ला बिल्लाह। तो इसके साथ ही अजीज तलबा, आज का हमारा ये लेसन इख्तिताम पजीर हुआ इस दुआ के साथ कि जो कुछ कहा सुना है अल्लाह इस पे अमल की तौफीक दे। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आला व आलम बिस्सवाब। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।